बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साल दमम का पहला सबक मुनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का मुतालिया कर रहे थे। इसके पहले 2 लेक्चर्स हो चुके, आज तीसरा आखिरी लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और मुसन्नफ़ का तारुफ़ देखा। दूसरे लेक्चर में हमने सबक के पहले और दूसरे सफ़े का मुतालिया किया। आज हम सफ़ा नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, सफ़ा नंबर 3 में सबसे पहली बात की गई कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को तमाम ख़ानदान में इब्न सुलेमान से बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी जागीर की सनद लेकर आए कि मेरी ज़मीन आप क्यों छीनते हैं। आखिरी लेक्चर में आपसे अर्ज़ किया था कि आपने फैसला किया कि बनो उमैया के ख़ानदान में जो जागीरें आई हैं, जो लोगों से छीन कर उनको दी गई हैं, आपने अपने ख़ानदान से छीन कर लोगों को वापस की। सबसे पहले अपनी जागीरें अपने उन जागीरों के असल हकदारान को वापस की। उसके बाद ख़ानदान से ज़बरदस्ती जागीरें छीन कर असल हकदारों को वापस की। जब बारिया इब्न सुलेमान की, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे, आपसे पहले खलीफे का नाम सुलेमान था, जिन्होंने आपको खलीफा बनाया, तो आप सुलेमान के बेटे को, इब्न सुलेमान को अपने बेटे की तरह ही चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उससे भी ज़मीन छीन ली तो वो रोने लगे और कहा कि आप मेरे साथ ये बर्ताव क्यों करते हैं। आपने कहा, हाँ इब्न सुलेमान को मैं अपने बेटे के बराबर चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने नफ्स के साथ भी यही बर्ताव करता हूँ। यानी उनके रोने का भी लिहाज नहीं किया, उनसे ज़ाती मोहब्बत का भी लिहाज नहीं किया और जायदाद असल हकदार को वापस कर दी जो उसके हकदार थे। यही वजह है कि आपका सारा ख़ानदान आपके खिलाफ हो गया कि जब आपने उनसे जायदादें छीनना शुरू की। तो क्या बात हुई जी? सफ़ा नंबर 3 के पहले पैराग्राफ में इब्न सुलेमान से ज़ाती मोहब्बत के बावजूद उसके रोने की परवाह न करते हुए जायदाद वापस करा देना, यानी असल हकदारों को जायदाद वापस करा दी। दूसरे पैराग्राफ में आइए जी, जो बड़ा अहम पैराग्राफ है इम्तिहानी नुक्ता निगाह से। बनो उमैया के दफ्तर अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक गोई का इस्तेसाल कर दिया था। इस्तेसाल कहते जड़ से उखाड़ना, ख़त्म कर देना। बनो उमैया के हुक्मरान जालिम थे, जुल्म करते थे, लोगों से जायदादें छीन लेते थे, कमज़ोर लोगों से, ईसाइयों, यहूदियों से अपने ख़ानदान में तकसीम करते थे। अब क्योंकि जुल्म था, जो जुल्म करेगा वो लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं देगा, लिहाजा लोगों पर पाबंदी थी कि हक गोई न करें, आज़ादी से बात न करें। ख़बरदार जो खलीफा के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ बात करेगा उसको सख्त सजाएं दी जाएंगी। शेर ज़हन में आया? शायर कहते हैं कि जी कोई भी घर से न निकले चराग दिल लेकर, कोई भी घर से न निकले चराग दिल लेकर, अमीर शहर की ये शहर में मनादी है। मनादी हुक्म। तो कुछ ऐसा ही हुआ। बनो उमैया के दौर में अब्दुल मलिक ने हुक्म दिया था सख्ती से, खबरदार कोई रोक टोक न करे मेरी बात पे, वरना सख्त सजाएं दी जाएंगी। अगरचा अरब के लोग आज़ादी पसंद होते हैं, बोलने से बाज नहीं आते, मगर फिर भी फ़र्क ज़रूर आया। मगर जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बने, आपने इस बिद्दत को बिल्कुल मिटा दिया। बिद्दत क्या होता है जी? दीन में नई नई बातें लाना। दीन में तो इजाज़त है, खलीफा पे तनकीद की जा सकती है। तो आपने इस बिदअत को मिटाया। ना सिर्फ मिटाया बल्कि 2 निहायत मुतदीन दीनदार और रास्तबाज शख्स इस बात पर मुकर्रर किए कि अदालत में उनके पास मौजूद रहें और उनसे जो गलती सरजर्द हो फौरन टोक दें। यानी आपसे पहले खुलफा क्या करते थे? लोगों पे पाबंदी थी कि सद के खिलाफ बात न करें, मगर आपने 2 लोगों को दरबार में मुकर्रर किया सिर्फ इस काम के लिए कि अगर मैं खलीफा गलती करूं मुझको फौरन रोक देना, ताकि मैं गलती से बास आ जाऊं। नतीजा ये निकला कि लोगों में भी हौसला पैदा हुआ और वो खुलेआम बगैर डर खौफ के
جس بات کو غلط سمجھتے تھے اس پر تنقید کرنے لگے. یعنی ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ آپ کا ایک اہم کارنامہ یہ تھا ناجائز جائیدادوں جاگیروں کی واپسی، اور دوسرا کارنامہ آپ کا کیا کہ آزادی اور حق گوئی کی بحالی کیا. تو کیا بات ہوئی جی؟ دوسرے پیراگراف میں آزادی اور حق گوئی کی بحالی کے لیے دو راست باز افراد کا عدالت میں تقرر کرنا کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے روک ٹوک دیا جائے. اس کے بعد بڑھتے ہیں جی تیسرے صفحے کے تیسرے پیراگراف کی طرف، جس میں آتا ہے جی محدث ابن جوزی نے بسند ثبوت کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبدالعزیز جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا نے ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا. متولی نگران کہہ لیں، کسٹوڈین کہہ لیں. مسلمہ بن عبدالملک کون تھے؟ یہ بنو امیہ کا سربراہ تھا. یعنی حکومت کس کی تھی؟ خاندان بنو امیہ کی. تو یہ بنو امیہ کے خاندان کے سربراہ تھے مسلمہ بن عبدالملک. خلیفہ تھے عمر بن عبدالعزیز، تو خلیفہ تھے، لیکن حکمران خاندان کا سربراہ کون تھا؟ مسلمہ بن عبدالملک. ظاہر ہے بہت صاحب حیثیت تھے، اقتدار تھا، طاقت تھا، اقتدار کا نشہ بھی تھا، زوم بھی تھا. انہوں نے ایک گرجا گھر کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ زمین گرجا گھر کی نہیں ہے بلکہ مجھے دی جائے. مقدمہ عدالت میں آیا اور عمر بن عبدالعزیز خود ہی خلیفہ تھے اور خود ہی آپ قاضی کہہ لیں، چیف جسٹس کہہ لیں. ہوا کیا کہ عیسائی تو آ کے جس طرح عدالت کا کار ہوتا کھڑے ہو گئے، لیکن خلیفہ کو خاندانی زوم تھا، غرور تھا، وہ بیٹھ کر بات کر رہا تھا. آپ نے حکم دیا کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک فریق کھڑا ہو بیٹھو، تم بھی کھڑے ہو جاؤ آ کر، یا اپنا کوئی وکیل مقرر کرو. قانون کی نظر میں دونوں برابر ہیں. یعنی اپنے ہی خاندان کے سربراہ کا لحاظ نہ کیا اور فیصلہ بھی اپنے خاندان کے سربراہ کے خلاف کیا، اور عیسائیوں کے متولی کو وہ جاگیر واپس کر دی. یعنی اپنے خاندان کے سربراہ کو نہیں دی بلکہ گرجا گھر کو وہ زمین دے دی. تو بات کیا ہوئی جی؟ مسلمہ بن عبدالملک یہ کون تھے؟ بنو امیہ کے سربراہ تھے. سے عدالت میں مساوی سلوک کرنا اور اس کے خلاف عیسائیوں کے حق میں فیصلہ دینا. اس کے بعد جی سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی طرف بڑھے، صفحہ نمبر 3 پہ. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے مہمان ہوتے تھے مگر کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے. میں نے پہلے لیکچر میں تفصیلاً آپ سے بات کی تھی کہ بنو امیہ کمزور لوگوں سے زیادہ چھینتے تھے، خاص طور پر غیر مسلموں سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے. وہ ان کو برابر کے حقوق نہیں دیتے تھے. غیر مسلموں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے تھے، مگر آپ نے اس تقسیم کو مٹا دیا کہ اسلامی ریاست میں رہنے والے سب کے حقوق برابر ہیں. عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ جا کر کھانا کھانے کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ ان سے براہ راست رابطہ ہو. کوئی حکومت کا فرد اس بنیاد پر زیادتی نہ کرے کہ عیسائی اور یہودیوں کی حکومت تک، خلیفہ تک رسائی نہیں ہے. ان کو ڈر ہو کہ خلیفہ کا براہ راست تعلق ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے. یہ الگ بات ہے، ان کے کھانے کی قیمت خود دیا کرتے تھے مگر ان کے ساتھ کھانا کھانے میں یار نہیں سمجھتے تھے. حتیٰ کہ آپ نے اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ بھی ایک عیسائی کی ہی تھی، مگر مفت نہیں لی اور اس کے لیے 30 دینار ادا کی. وہ عیسائی تو بار بار کہتا رہا کہ ہمارے لیے تو برکت کی باعث ہوگا اگر آپ کوئی زمین کو پسند فرماتے ہیں، مگر آپ نے خلیفہ ہونے کا فائدہ نہیں لیا، قیمتاً وہ زمین خریدی جس میں مقبرہ بنا. تیسرے صفحے کا آخری پیراگراف جو امتحانی نقطہ نگاہ سے اہم ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا. دیکھیں عزیز طلبہ، حکومت کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، کچھ فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں، کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جس پر حکومت کی جاتی ہے، جن اصولوں کو سامنے رکھ کر حکومت کی جاتی ہے. وہ اصول آپ کا کیا تھا؟ مساوات. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. امیر کو غریب پر، مسلم کو غیر مسلم پر اور بنو امیہ کو باقی قوم پر کسی طرح کی کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے. دوسرا اصول تھا جمہوریت. بات کس کی مانی جائے گی؟ اس کی نہیں جو طاقتور ہوگا، بات وہ مانی جائے گی جو اکثریت کی ہوگی.
یہی وجہ ہے کہ آپ نے خلیفہ بننے سے انکار کر دیا تھا کہ میں لوگوں کی مرضی کے خلاف زبردستی خلیفہ نہیں بنوں گا. یہ الگ بات کہ لوگوں نے جب آپ کے حق میں رائے دی تو پھر آپ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو قبول کیا. بہت سادہ طرز زندگی تھا، جبکہ جوانی میں تو ہر طرح کی سہولیات دیکھی، قیمتی لباس، قیمتی سواری، مگر خلیفہ بننے کے بعد بالکل سادہ تھا. جگہ جگہ ملک میں آپ نے لنگر خانے بنوائے جہاں غریبوں کے لیے مفت کھانا ہوتا تھا، اور آپ اکثر انہی لنگر خانوں میں جا کر کھانا کھاتے تھے قیمت دے کر. وجہ کیا تھی؟ اچانک جانا تاکہ پتہ چلے کہ لنگر خانے کے کھانے کا معیار ناقص تو نہیں ہے. آپ جانتے ہیں عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب مفت کھانے ہوتے ہیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، مگر کیونکہ خلیفہ خود لنگر خانوں سے کھانا کھاتے تھے لہٰذا تاریخ میں آتا ہے ان لنگر خانوں کے کھانے بہت عمدہ اور مزیدار ہوتے تھے. قیمتی ہوٹلوں سے زیادہ ذائقے مزیدار اور فرد بخش ہوتے تھے ان لنگر خانوں کے کھانے جو آپ کے دور میں قائم ہوئے. تو اہم نکات دیکھیے، غیر مسلموں کے ہاں مہمان بننا اور ایک عیسائی سے مقبرے کے لیے زمین خریدنا، مساوات اور جمہوریت کے اصولوں پر حکومت کرنا، غربا کے لیے لنگر خانوں کا وسیع انتظام اور ذاتی نگرانی، خود نگرانی کرتے تھے، خود وہاں سے جا کر کھانا کھایا کرتے تھے. آگے بڑھتے ہیں جی آخری صفحے کی طرف، صفحہ نمبر 4. اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک رات آپ گشت کے سلسلے میں مسجد میں گئے، ظاہر لائٹ نہیں، اندھیرا تھا، تو آپ کے ایک شخص سویا ہوا تھا، آپ کے پاؤں کی ٹھوکر لگی تو اس کی جاگ ہو گئی، اور اس نے پوچھا کیا تو پاگل؟ خلیفہ وقت سے کہا کیا تو پاگل ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، میں پاگل نہیں. پولیس کے لوگ موجود تھے، انہوں نے اس گستاخ کو پکڑ کے سزا دینا چاہیے، مگر آپ نے روک دیا اور کہا اس کا قصور کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا، استفاق، اس نے پوچھا تم پاگل ہو؟ میں نے کہا میں پاگل نہیں، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تھی سادہ طرز زندگی. آپ جانتے ہیں ہمارے حکمران کتنا پروٹوکول ہوتا ہے جب یہ باہر نکلتے ہیں. یہ ہے اسلام کا اصل طرز زندگی، سادہ طرز زندگی. تو اہم نکات کیا نکلے جی؟ سادہ طرز زندگی اور عام لوگوں سے میل جول، مسجد میں گستاخ کو اس کی گستاخی کی سزا نہ دینا اور درگزر کر دینا. اس کے بعد آیا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہونے لگا، آپ کو بتایا تھا زہر دیا گیا، آثار ظاہر ہو گیا کہ آپ بچ نہیں سکتے، تو مسلمان عبد الملک جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ابھی آپ کو بتایا مسلمان کون تھا، بنو امیہ کا خاندان کا سربراہ تھا، لیکن آپ کا عزیز بھی تھا. مسلمہ کی جو بہن تھی وہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی، یعنی گویا وہ اپنی بہن کے گھر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ کہا کہ آپ وصیت کریں. وصیت کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص مرنے کے بعد جو جائیداد چھوڑتا ہے اس کے بارے میں جو حکم ہو کہ جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، اس کو وصیت کہتے ہیں. چھوڑی ہوئی جائیداد کو ترکہ کہتے ہیں. تو آپ کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تو مسلمان نے کہا کہ خاندان کی عزت کا سوال ہے، میں آپ کو 1,00,000 دینار بھیج دیتا ہوں تاکہ عزت رہ جائے کہ خلیفہ نے وصیت کی ہے. آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے بہتر ہے انہی کو واپس کر دیں. مسلمان یہ سن کر بے اختیار رو پڑے، ان کی محنت کی کمائی تو نہیں تھی، یعنی اس قدر سادہ زندگی کہ کچھ تھا ہی نہیں. اور آخری پیراگراف میں کیا آیا کہ آپ سے پہلے جو خلفاء تھے، ذکر آیا ہشام بن عبد الملک کا، جب وہ فوت ہوا تو اس کی اولاد ذکور یعنی بیٹے، ان کے بیٹوں کو جو وراثت ملی وہ 1,10,00,000 دینار تھی. یعنی ایک خلیفہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بیٹوں کو ترکہ کیا ملتا ہے؟ 1,10,00,000 دینار. لیکن جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوتا ہے تو ترکہ کتنا ہے؟ ٹوٹل 17 دینار، 17 اونلی، کل 17 دینار چھوڑ کے فوت ہوتے ہیں. انہی میں سے 7 دینار تو انہی کی اپنی تجہیز و تکفین میں یعنی کفن دفن میں لگ جاتے ہیں، 7 دینار، باقی بچتے ہیں 10 دینار جو ان کے بیٹوں میں تقسیم ہوتے ہیں. آپ کثیر اولاد تھے، بڑی اولاد تھی آپ کی سب اولاد میں کیا تقسیم ہوا؟ 10 دینار. یہ تھی آپ کی سادگی. اور سبق ختم کہاں ہوتا ہے؟ غرض عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھا جو اسلام نے قائم کیا تھا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بنو امیہ کے باقی خلفاء کی شخصی حکومت تھی، ذاتی خواہشات کے مطابق تھی،
مگر آپ کی حکومت شخصی نہیں تھی، آپ کی ذات اور آپ کا طرز حکومت اسلام کے اصولوں کے عین مطابق تھا۔ تو بات کیا ہوئی جی؟ مسلمہ بن عبد الملک کی وصیت کرنے کے لیے 1,00,000 دینار کی پیشکش، مگر خلیفہ کا انکار۔ اور آخری بات کیا دیکھی آپ نے؟ دیگر خلفائے بنو امیہ کے برعکس وصیت کے لیے مال و اسباب نہ ہونا اور ترکہ میں صرف 17 دینار چھوڑنا۔ عزیز طلباء، اس سبق سے ایک تو ہمیں معلوم ہوا اسلامی تاریخ کا، اسلام کے عدل و انصاف کا، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک حکمران نیک ہوں تو اس کی نیکی کے اثرات عوام تک پہنچتے ہیں۔ آپ کو صرف 37 سال کی عمر میں خلیفہ بنے، جوانی کی عمر میں ہوتی ہے، 40 سال میں انتقال کر گئے، صرف 2.5-3 سال خلافت کی، لیکن بنو امیہ کی ان ساری خرابیوں کو ختم کر دیا جو آپ سے پہلے موجود تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ حکمران کا کیا کردار ہوتا ہے ملک و قوم اور معاشرے کی ترقی میں۔ بنیادی طور پر یہ مقالہ ہے، مقالہ تقریر، ریٹن تقریر کو کہتے ہیں مقالات شبلی، جلد 4، اس کا ماخذ ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، اس میں آپ کو امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت سی اہم معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل CMM لیکچرز کو سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب کے چینل اسی نام سے ہم الحمدللہ ویب سائٹ بھی لانچ کر چکے ہیں، جس میں آپ کے لیے لیکچر کو ڈھونڈنا مزید آسان ہوگا۔ ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئرز کریں، ان پر کمنٹس کریں۔ خوش رہیں، ترقی کرتے رہیں۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔